बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम एक न्यू सूरत का आगाज करने लगे हैं। अल्लाह ताला बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में स्टार्ट करता है, हामीम। इस किताब का नज़ूल अल्लाह की तरफ से है जो ज़बरदस्त और हकीम है। अब इस वर्स का अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो इसका क्या मतलब क्या है, व्हाट्स द रियल पर्पस ऑफ दिस राइटिंग दिस बुक दिस लाइन एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द सूरा, ठीक है। इस किताब का नज़ूल अल्लाह की तरफ से है। तो बेसिकली अल्लाह ताला ये बता रहा है कि जो बुक है ना, दिस बुक द बुक ऑफ विजडम व्हिच इज रिवील्ड टुवर्ड्स अस, ये बेसिकली किसकी तरफ से है? अल्लाह ताला बता रहा है कि ये अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह वो है जो जबरदस्त और हकीम है और बड़ा ही इंटेलेक्चुअल जात है अल्लाह ताला की। बता रहा है कि ये दिस इज नॉट अ पर्पसलेस बुक, दिस इज अ डिवाइन बुक which is sent by the अल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा, आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हकीकत यह है कि आसमानों और जमीन में बेशुमार निशानियां हैं ईमान लाने वालों के लिए। देखें, चीजें जो सी है ना वो मौजूद होती हैं, देखने वाली नजर चाहिए होती है। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, जमीन और आसमानों और जमीन में निशानियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन किसके लिए निशानियां? असल में वो ईमान लाने वालों के लिए, वो लोग जो गौर फिक्र करते हैं और बिलीव करना चाहते हैं। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और तुम्हारी अपनी पैदाइश में। अब ये जो प्रोसेस ऑफ मिरेकल ऑफ बर्थ है, अगर आप किसी से पूछे ना, किसी जो डॉक्टर है वो आपको बताएगा, कोई मेडिकल स्टूडेंट है वो आपको बताएगा। इनफैक्ट आप माँ से पूछे ना किन तकलीफ से वो गुजरती है। और जब हम लोग अपने जमाने में गायनी पढ़ा करते थे और पीड्स पढ़ा करते थे, तो हम यही कहते थे कि अल्लाह ही है जो एक ह्यूमन बॉडी को नॉर्मल पैदा कर लेता है, वरना इंसान के पास में बात नहीं है। जितने माइनर माइक्रो मैनेज्ड लेवल के ऊपर आपकी फिंगर्स ग्रोथ होती है, आपकी मेंटल ग्रोथ होती है, एवरीथिंग जो आपकी बॉडी में ग्रो करता है, ये बड़ा ही रिफाइंड प्रोसेस है। और हम ये सोचते होते थे कि अल्लाह ही है जो इंसान की बॉडी को बना लेता है, वरना किसी इंसान के पास की बात नहीं है। तो अल्लाह ताला इरशाद में आ रहा है कि और तुम्हारी अपनी पैदाइश में ऐसी निशानी है जो ईमान वालों के लिए और बड़ी निशानियां हैं। अच्छा जी, और तुम्हारी अपनी पैदाइश में और उन हैवानों में जिनको अल्लाह फैला रहा है, बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो यकीन लाने वाले हैं। ये जो भी यकीन लाने वाला है, जिसका मकसद इस दुनिया में अल्लाह ताला पे यकीन लाना है, जो समझता, अपना दिमाग इस्तेमाल करके गौर करना चाहता है कि आखिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, आखिर मकसद क्या है इतनी पेचीदा चीज को पैदाइश करने का। शब और रोज के फर्क को इख्तिलाफ में और उस रिस्क में जिसे अल्लाह आसमान से नाजिल फरमाता है, फिर उसके जरिए से मुर्दा जमीन को जिला उठाता है, और हवाओं की गर्दिश में बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। देखें जी, किसके लिए है निशानियां? ये सारी की सारी निशानियां तो हर जगह मौजूद हैं। डिसबिलीवर्स भी यही निशानियां देख रहे हैं और बिलीवर्स भी यही निशानियां देख रहे हैं। दो काम हो सकते हैं। अब हम ये हो सकता है कि हम निशानियों को देखें और ये सोचें कि जनाब हमें गाड़ी मिल जाए, हमें ये खाने को चीज मिल जाए, हमें ये अच्छी नस्ल का घोड़ा मिल जाए, हमें रिस्क में इजाफा हो जाए। एक ये है। दूसरी साइड पे ये अप्रोच है कि हम इन सब चीजों से, निशानियों से देखें, इसके खालिक तक पहुंचे और अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें। जो शख्स अक्लमंद है वो इन चीजों को एज अ टूल यूज करेगा टुवर्ड्स अ बेटर लाइफ एंड टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ अल्लाह ताला। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, ये अल्लाह की निशानियां हैं जिन्हें हम तुम्हारे सामने ठीक ठीक बयान कर रहे हैं। ठीक है, कैसे बयान कर रहे हैं? ठीक ठीक बयान कर रहे हैं, इलेबोरेटेड वे में अल्लाह ताला बयान कर रहा है सारों के सामने। अल्लाह की निशानी है जिसे हम तुम्हारे सामने ठीक ठीक बयान कर रहे हैं। अब आखिर अल्लाह और उसकी आयात के बाद और कौन सी बात है जिस पर ये लोग ईमान लाएंगे? दिस इज अ क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स, एवरी वन ऑफ अस। हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला इतना कुछ एलेबोरेटेड वे में बयान कर रहा है, तो हमें क्या चाहिए कि क्या आता तो हम उस पर ईमान ले आते। अगर किसी शख्स की ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला की ज़ात खुद यहाँ पे लेके हमारे सामने तशरीफ लाती और हमें आगे कहती कि जनाब मैं खुदा हूँ, तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा चुका है कि अल्लाह ताला जो उनसा है उसके शान शयान नहीं कि किसी आदमी के सामने आए वो। ठीक है, अब इस तरह इतना एलेबोरेटेड वे में कुरान पाक हर चीज को बयान कर रहा है। व्हाट एल्स डू वी नीड टू बी अ बिलीवर? और जितनी अल्लाह ताला की हमने देखी हैं दुनिया के अंदर
جو جو کچھ بھی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہمیں آخر کیا چیز رہ جاتی ہے, وٹ از آر ریکوائرمنٹ. اگر آپ سے میں سوال پوچھوں اگر آپ خدا ہوتے ہیں تو آپ کیا کیا کمانڈمنٹس, کیا اس سے بہتر آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ آنسر اس کے کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے اتنا الیبوریٹڈ وے میں. اور ہمارا انسان کا دماغ بہت چھوٹا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اتنا ایکسپلین کیا اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ریٹوریکل کوسچن آپ لوگوں کے لیے, ہمارے لیے انفیکٹ پوچھ رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ نشانیاں کام ہے تو اور تمہیں کیا چاہیے تھا ایمان لانے کے لیے؟ آنسر اس کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے بڑھ کے ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نہ صرف اپنی کتاب ہدایت بھیجی بلکہ 1,24,000 میسنجرز ایسے بھیجے جن کی پوری لائف سائیکل آپ کے سامنے گزاری انہوں نے. ایسے نہیں کہ بکش باتیں ہیں, ایسے نہیں کہ تھیوریٹیکل باتیں ہیں, پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کی صورت میں کر کے دکھایا. اور ہم لوگوں میں ہی ولی اللہ موجود ہیں جنہوں نے آج بھی جو اس سائیکل کو ریپیٹ کر کے دکھاتے ہیں, غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں لیکن وہ اس کتاب کے اوپر عمل کر کے دکھاتے ہیں, آلدو ان کی تعداد چند ہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد آتا ہے تباہی ہے ہر اس جھوٹے بد اعمال شخص کے لیے. کس کے لیے تباہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تباہی ہے کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اس جھوٹے بد اعمال شخص کے لیے. اب جھوٹا بد اعمال شخص کون ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں, ان کو سناتا اور وہ ان کو سنتا ہے اور پھر پورے غرور کے ساتھ اسے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے. اب دیکھیں یہ جو چیز پہلا آیا ہے تباہی ہے اس شخص کے لیے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے, اللہ تعالیٰ اپنا فتویٰ دے رہا ہے, ٹھیک ہے. مفتی اعظم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم جو چھوٹے چھوٹے مولویوں سے فتویٰ لینے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنا فتویٰ کیا دے رہا ہے, وہ سامنے آ رہا ہے آپ کے, کہ تباہی ہے اس جھوٹے بد اعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی یاد پڑھی جائیں اور وہ ان کو سنتا ہے پھر پورے غرور کے ساتھ اپنے کفر میں اس طرح اڑا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہا ہے, ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد آتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں, ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مصدع سنا دو. اچھا, اب یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ جتنے ایسے لوگ ہیں ان کو بس آپ دردناک عذاب کا کنفرمیشن دے دو. انہوں نے کہا کہ بھائی اب اگر تمہاری روش یہ ہے نا کہ تم اللہ تعالیٰ کی یاد تمہارے سامنے پڑھائی جاتی ہے اور تم اپنے غرور میں ان پہ کفر کرتے ہو, اور غرور میں کفر کر رہے ہیں مطلب یہ نہیں کہ آپ خالی زبان سے کر رہے ہیں, عملاً بھی اگر کسی شخص کو اتنا غرور ہے کہ وہ عملاً جھوٹا قرار دے رہا ہے ان آیات کو اور کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو بس یہ اصل میں پریکٹیکل بات نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے دین جو ہے نا انسان کو پریکٹیکل بھی ہونا پڑتا ہے, اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے لیکن یہ پریکٹیکل بات نہیں ہے, پریکٹیکلی یہ پرفارم نہیں کر سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا غرور ہے, جو آپ کی عقل کا غرور ہے, جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی انٹلیکچوئل تھنکنگ جو سی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی انٹلیکچوئل تھنکنگ سے زیادہ ہے. اور آپ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جو کمانڈمنٹس ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہے, آپ کی سوچ پریکٹیکل ہے, اللہ تعالیٰ کی سوچ پریکٹیکل نہیں ہے. حالانکہ اس خدا کی طرف سے یہ آیات آئی ہیں جس نے انسان کی پوری مشینری بنائی ہے, جو کریٹر ہے انسٹنکٹ کا. تو ایسے شخص کو آپ کو حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ ایسے شخص کو دردناک عذاب کا سنا دو کہ بھئی دردناک عذاب ہوگا تمہیں. اب کویسچن یہ ہے کہ یہ چیز فرضیت میں آ رہی ہے ہی نہیں, اور کویسچن یہ ہے کہ ہاؤ ڈو وی ڈیفائن فرض. اگر تو فرض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کمانڈمنٹ دے دی اس کو ہم فالو کریں گے, دیٹس اے فرض. تو دا پوائنٹ از کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے جو فتوی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے فتویٰ آپ کے انسانوں کے سامنے کلیئر کر دیا کہ دس از دا فتویٰ آف اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور ان سے وہ کفر کرتا ہے اپنے غرور کی وجہ سے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے, ٹھیک ہے. آج بھی اگر آپ کے سامنے آیات پیش کریں تو اگر وہ ہنس کی باتیں سنا رہے ہیں کہ نہیں سر جی جان دے اس طرح تھوڑی ہوتا ہے, یہ مذاق بیسیکلی اڑایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا, کیونکہ آپ اپنی بات نہیں کر رہے, آپ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو. تو جب کوئی بندہ مذاق آپ کا اڑائے گا تو بیسیکلی آپ کا نہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا اڑا رہا ہے. سیم گوز کہ اگر مجھے سامنے کوئی آگے شخص اللہ تعالیٰ کی آیات پیش کرتا ہے اور میں اس کی بات کے آگے سرنڈر کر دیتا ہوں, تو کیا میں اس شخص کے سامنے سرنڈر کر رہا ہوں یا میں اس ذات کے لیے آگے سرنڈر کر رہا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا؟ آنسر میں اس ذات کی طرف سرنڈر کر رہا ہوں جس نے پیدا کیا. وہ ریفرنس کوٹ کر رہا ہے نا, سائٹیشن کر رہا ہے. جب کوئی شخص آرٹیکل کی سائٹیشن کر لیتا ہے, یہ سائٹیشن کر دیتا ہے کہ جناب یہ جو آیات آ رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں, اللہ تعالیٰ کی بات آئے کر رہا ہوں. تو ہمارا مقصد بھی ہدایت دینے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کسی کے سامنے پیش کی جائیں. ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہا ہے اور کہ ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے جو یہ کام کریں گے ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے, ان کے آگے جہنم ہے.
جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا لیا ہے۔ اب جو کانسیپٹ ہے کہ آپ جو اگر کسی کو یہ کانسیپٹ ہے کہ اس کی نظر میں کوئی پیر ہے یا ولی ہے یا اس کا کوئی دوست ہے یا دنیا میں اس کا کوئی ٹاپ کا بندہ ہے، اور وہ اگر اس کو یہ کمانڈمنٹ لگتا ہے کہ وہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ سے بچا لے گا اسے، اور جناب آپ کی جو ان کے مریدین ہیں ان کی تو جنت کی ٹکٹ پکی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ آپ کے سامنے بالکل 100% سامنے آ چکا ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اور ان میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کو ولی بنائے، کسی انسان کو نہیں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، کیا ہے؟ سراسر ہدایت ہے۔ تو دس قرآن از ہوللی اینڈ سوللی a book of guidance and ہدایہ، اور انہوں نے اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کس کے لیے دردناک عذاب ہے؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس پر چلیں۔ اب دیکھیں، اب آپ خود سوچیں کہ پانی کے اوپر کوئی چیز تیرے، اگر آپ کسی اس شخص کو بتائیں نا جس نے کبھی زندگی میں پانی کے اوپر چیز کو تیرتے ہوئے نہیں دیکھا اور وہ صرف اپنی انٹلیکچوئل تھنکنگ کی بیس کے اوپر چلے، تو وہ کہے گا بیوقوف بات کرے، کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی کے اوپر کوئی چیز چلے؟ لیکن اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اب آپ اس کی بیسس جو مرضی بنا لیں، آج سائنس کے معاملات میں جا کے آپ جتنی مرضی اس کے پیچھے تھیورمز بنا لیں کہ وہ چیز لائٹ ہے تو اس کے اوپر سرفیس ایریا زیادہ ہے تو اس لیے اس کے اوپر فلوٹ کرتی ہے، آپ جو مرضی باتیں کر لیں، لیکن اس کو وہ ٹینڈنسی کس نے دی ہے؟ یہ جو چیز ہے کس نے اس چیز میں رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں گنوا رہا ہے اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار ہو۔ میرا ایک کوسچن ہے آپ لوگوں سے، ایک شخص ایسا ہے، میں آپ سے سوال پوچھوں، ایک شخص ایسا ہے جن کے والد کی ڈیتھ اس کی پیدائش سے پہلے ہو گئی، ماں کی ڈیتھ 9 منتھس پہ ہو گئی، 6 منتھس پہ ہو گئی، جو دادا کی ڈیتھ وہ بھی ارلی آن ہو گئی، چچا کی ڈیتھ وہ بھی ارلی آن ہو گئی، وہ شخص کو تھینکفل ہونا چاہیے؟ اس دنیا میں تو نہیں لگتا کہ یار اتنا ظلم ہوا ہے بیچارے کے اوپر، وہ کس بات پہ تھینکفل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بتا کر ہے کہ سمندر کو مسخر کیا ہے، تو نیچرل فینومیناز کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ نیچرل فینومیناز تو ہر انسان کے لیے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ شکر ادا کرنے والا کوئی شخص نہیں گزرا اس دنیا میں، اور ان کے ساتھ یہ سب ٹریجڈیز ہوئی جو کچھ طائف میں ان کے ساتھ ہوا حق بیان کرنے پہ، ان سب ٹریجڈیز کے بعد ان سے زیادہ شکر ادا کرنے والا بندہ کوئی نہیں تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس نہ بولنے کی سکت ہے، نہ اس کو سننے کی سکت ہے، نہ اس کے ہاتھ ہے، نہ اس کے پاس پاؤں ہے، صرف عقل ہے، تو وہ کس بات پہ تھینک یو کرے گا؟ سوچے۔ لیکن جو نیچرل فینومینا وہ ہر انسان کی لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، ایوری لیونگ، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں سب کو تمہارے کمانڈمنٹس کے نیچے کر دیا ہے، اور یہ ساری مسلمانوں کے لیے نہیں، کفار کے لیے بھی انڈر کیا ہوا ہے۔ دیکھ لیں جتنے نیوکلیر ویپنز ہیں سارے ان کے چکے انسان کے لیے مسخر کر دیے نا، تو وہ یوز کر رہے ہیں، جس نے یوز کرنا کرے، سب کچھ اپنے پاس سے۔ اچھا جی، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کس کے لیے بڑی نشانیاں ہیں؟ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا کام کریں؟ ویسے حرکتوں سے درگزر کرنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کمائے گا وہ اپنے ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ تو بیسیکلی جو شخص اچھائی کرے گا وہ اس کا فائدہ کس کو ہے؟ اس اپنے آپ کو۔ اگر کوئی آپ اچھائی کرتے ہیں اس کا فائدہ سراسر آپ کو ہے، برائی کرتے ہیں اس کا سراسر گناہ آپ کو ہے، یہ نہ سمجھنا ہے کوئی اور آپ کا برڈن اٹھا دے گا۔ پھر جاننا تو سب کو اپنے رب کے پاس ہی ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم
اور نبوت عطا کی تھی. اب دیکھیں یہ پاسٹ کا کویشچن آ رہا ہے. آج سے پہلے لوگوں کو بنی اسرائیل کو بھی یہ چیزیں پرووائڈ کی گئی. اب دیکھیں پرابلم کویشچن آ رہا ہے کہ ایک فرض کریں ایک پیشنٹ ہے جس کو یہ سمٹم جس کو یہ چیزیں پرووائڈ کی گئی, ٹھیک ہے, ان کو ہم نے آمدن سامان زیست سے نوازا, دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت دی, عطا کی. اب پاسٹ میں کویشچن آ رہا ہے, ایک شخص ایسا ہے, ایک قوم ایسی تھی جس کو یہ چیزیں نہیں, ان کو ٹاپ آف دا نیشن بنا دیا. کویشچن آ رہا ہے, ٹھیک ہے, آگے اللہ تعالیٰ مت ہے, اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایت دے دی. اب دین کے معاملے میں اس شخص کو واضح ہدایت, اس نیشن کو واضح ہدایت بھی دے دی ہے. پاسٹ پیپر کا کویشچن آ رہا ہے بھائی. اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, پھر جو اختلافات ان کے درمیان رونما ہوا وہ علم آ جانے کے بعد ہوا. اب اختلافات ان کے درمیان, جو اختلافات آ رہے ہیں لوگوں کے درمیان, نیشن کے جو قوم کے درمیان, وہ آ رہے ہیں قرآن ان کی ہدایت آنے کے بعد, جو کتاب تھی ان پہ نازل ہونے کے بعد. اس بنا پر ہوا کہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے والے تھے. تو کرتے کیا تھے, اس میں ریزن کیا تھی اختلاف میں, کہ ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے تھے. اللہ قیامت کے روز ان کے معاملات کا فیصلہ فرما دے گا. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جن میں یہ چیزیں تھیں, اوپر سینیریو آیا. اب سینیریو کے بعد پرابلم ہائی لائٹ کیا ہوئی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے, ٹھیک ہے. اب ان کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی, اگر وہ یہ کام کرتے رہے ہیں تو اگلا مینجمنٹ پلان اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ کی لیب انویسٹیگیشن میں یہ آ رہا ہے نا کہ آپس میں ایک دوسرے پر وہ زیادتی کرنے, ڈائگنوسس یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کر رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ ان کی ٹریٹمنٹ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹریٹمنٹ ان کی کیا کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اب دیکھیں پاسٹ پیپر کا کویشچن ہے, ٹھیک ہے, ڈائگنوسس کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ٹریٹمنٹ بتا دی کہ یہ ٹریٹمنٹ ہے جو ہم لوگوں نے دی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اے نبی ہم نے ان کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ پر قائم کیا, اور شاہراہ جس طرح ان کو قائم کیا اس طرح ہمیں بھی قائم کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. لہذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. اب اللہ تعالیٰ اس کی ٹریٹمنٹ بتا رہا ہے, انہوں نے جو کیا اس کا علاج کیا کیا, اس کو ان کی سزا یہ ملی. اب اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پہ وہ رولز نہ اپلائی ہوں جو ان پہ رولز اپلائی ہوتے ہیں, ہم کیا کریں گے, لہٰذا تم اسی پر چلو, ان لوگوں کی خواہشات کا تابع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. اب اللہ ہمیں کیا کمانڈمنٹ دی جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے اس کو ہم فالو کریں اور اپنی خواہشات کی اتباع نہ کریں, اور ان لوگوں کی بھی اتباع نہ کریں جو علم نہیں رکھتے. علم مطلب قرآن پاک کا علم نہیں رکھتے. تو ہم نے ان کو خوش نہیں کرنا جن کے پاس قرآن پاک کا علم نہیں, ہمیں کس کو خوش کرنا ہے, اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو. اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے. ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے. دیکھیں یہ دنیا کے سارے لوگ مل بھی جائیں نا تو آپ کا بال بانکا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیز بتا رہا ہے, کیونکہ ظالم ایک دوسرے کے ہیں لیکن متقی جو ان سے ان کا ساتھی اللہ ہے. اور جس کا ساتھی اللہ ہو, مطلب کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ایم این اے ایم پی اے جاننے والا ہو نا تو آپ تڑتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تو کوئی نہیں روک ٹوک کر سکتا, پرائم منسٹر ہو تو کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ جس کا ساتھی ہو اس کو دنیا کسی چیز سے ڈر لگ سکتا ہے. اس دنیا اور آسمان, زمین و آسمان کا مالک, دو جہانوں کا مالک جو سا ہے, جس کا ساتھی وہ ہو, جس کا ولی وہ ہو, جس کا دوست وہ ہو, اس کو کیا فرق پڑتا ہے دنیا کے معاملات سے, دنیا کے چھوٹے موٹے غموں سے. یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں. بتا رہا کہ یہ ٹینشن فری ہو جائیں, جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو فالو کرتے ہیں وہ ٹینشن فری ہو جائیں. کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے. اللہ تعالیٰ ریٹوریکل کویسچن پوچھ رہا ہے. یہی آپ سے بھی کویسچن ہے میرا. حضرت عمر اس طرح کول پہ بتاتا ہوں, ڈیتھ بیڈ کے اوپر وہ حضرت عمر اس طرح اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ مجھے نا اپنی جدھر انہوں نے رکھا ہوا تھا نا, اپنے ٹانگ کے اوپر بٹھایا ہوا, سر رکھا ہوا تھا, انہوں نے کہا مجھے نیچے کر دو. لوگ آگے تعریفیں کرتے تھے, تمہارے اس طرح آگے سے شاسم آتے تھے کہ مجھے اگر خدا جہنم کی آگ سے بچا لینا, صرف جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں کیا اس کے بدلے میں صرف جہنم کی آگ سے بچا لے تو بھی میرے لیے بہت ہے. یہ وہ نبی کا محبوب لوگوں میں سے ایک تھے, ٹاپ آف دا نیشنز میں سے ایک تھے. وہ یہ بات کر رہے تھے, وہ موڈیسٹی میں نہیں کر رہے تھے,
انہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ان سے ہے وہ کتنا اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے کتنا سخت ہے. ان کے دل میں قرآن اترا ہوا تھا, انہیں پتا تھا کہ کیا صورتحال ہے. سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہمیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یا کسی ایک وہ شخص کو جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو انکار کرتا ہے اور نیک عمل نہیں کرتا, ایمان نہیں لاتا اور نیک عمل نہیں کرتا, چلو ایمان لے بھی آتا اور نیک عمل نہیں کرتا, ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیول پہ جا سکے گا وہ کسی طرح؟ نو. تو جنت میں جانے والے لوگ اور جو عام آدمی ہے جس نے کیا بھی کچھ نہیں, نیک عمل نہیں کیے, وہ دونوں برابر ہو سکیں گے؟ اگر کسی شخص کا شفاعت کو لے کے یہ کانسیپٹ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کھوتا گھوڑا برابر ہو جانا, کہ مطلب سب نیک, اور جس نے نیکیاں کی وہ بھی سیم ہی ہے, جس نے برائیاں کی وہ بھی سیم ہی ہے, تو آپ خود بتائیں کیا یہ انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والی ذات ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو کمانڈمنٹ دیا وہ آپ کے سامنے ہے. بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں, اور یہ بہت برا حکم ہے جو یہ لوگ لگاتے ہیں کہ جناب سب بخشے جائیں گے. بتا رہا ہے جو ایمان لائے ہیں, جو نیک عمل کیے ہیں, اور جو ایمان لاتے ہیں نیک عمل نہیں کرتے برابر نہیں ہوں گے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بہت اچھا, اللہ نے تو آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے, اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے, لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ پرپز آف لائف بتا رہا ہے. پرپز آف لائف کیا ہے؟ کہ ہر شخص کے اوپر اس کی جو کچھ وہ کما رہا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا. اب جو ورس آنے لگی ہے ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت اور ویری بار بار یہ کوٹ کی جاتی ہے ورس. ٹھیک ہے, اور ہم جو شرک بالنفس کی بات کرتے ہیں اس کا ذکر اس میں آنے لگا ہے. پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ اللہم اجرنی من النار. اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنی نفس کو خدا بنانے سے نا, دیکھیں اگر مجھے کسی شخص پہ غصہ آئے اور اس کی ریزن یہ ہو کہ میری ذات کہہ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ اس کے ساتھ شفقت اختیار کرو, تو اگر میں اس کے ساتھ غصہ کروں تو میں نے اپنی نفس کی بات مان رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ کی؟ انفیکٹ کوئی بھی گناہ ہے, جب ہم گناہ کرتے ہیں تو یا ہم اللہ تعالیٰ کی بات مان رہے ہیں تو اپنی نفس کی بات مان رہے ہیں. تو اگر ہم خدا کی بات مان رہے ہیں تو وہ عبادت ہے. اگر ہم اپنی نفس کی بات مان رہے ہیں تو ہم نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فتویٰ کیا دے رہا ہے. پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اس سے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کمانڈمنٹ کے دے رہا ہے, جس نے اپنی خواہش نفس کو بنا لیا اپنا خدا, اس پہ اللہ تعالیٰ نے دلوں اور کانوں پہ مہر لگا دی ہے, ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جو اس شخص کو ہدایت دے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے. اگر اس کا آنسر آپ میں سے بھی کسی کے پاس ہے خدا کے علاوہ تو ضرور میرے سے شیئر کریں, میں جاننا چاہتا ہوں. کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو پاسٹ پیپر کے سوال بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھیں جس نے اپنا نفس کو خدا بنا لیا ہے, جس میں پرابلم ڈائگنوسس جس کا یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے, تو اس کی مینجمنٹ پلان آپ کو خود پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کرے گا کیا. ٹھیک ہے, یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری زندگی دنیا کی زندگی ہے, یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے, اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہے. وہ کہتے ہیں ٹائم از دا اونلی تھنگ دیٹ کین کل اس, نتھنگ ایلس. زندگی تو بس یہ 2-4 دن کی ہے, انجوائے کرنی چاہیے زندگی تو انجوائمنٹ کے لیے ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, انجوائے کریں آپ زندگی کو. دیر از نو پرپز آف لائف. The purpose of life is to just enjoy yourself and کھایا پیا انجوائے کیا, that's it. This is the purpose of life. If your vision is the same کہ purpose of life is this one, تو اس پرابلم کا سولوشن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے, اس پرابلم پہ ریزلٹ کیا نکلے گا اللہ تعالیٰ آگے بھی بتانے لگا ہے. در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے, اور علم کیا ہے بیسکلی قرآن پاک. جو شخص قرآن پاک نہیں پڑھتا اس کا ویژن بن ہی نہیں سکتا. I don't get the idea کہ لوگ کیسے بلیو کر لیتے ہیں کہ وہ قرآن پاک نہیں پڑھیں گے تو وہ حق اور باطل میں ڈیفرینشیٹ کر پائیں گے.
اگر یہی کرائٹیریا ہے آپ کا قرآن پاک پڑھے بغیر آپ اپنی انٹویشن کی بیس پہ کہ بھائی مجھے لگتا ہی ہے، اگر آپ کے لگنے کی بیس کے اوپر ہی آپ چلتے ہیں تو کرسچنز کو یہ لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو پھر تو آپ ان کی انٹویشن بھی مانے. پھر لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے، بت مت کو یہ لگتا ہے کہ بتوں سے مانگنا چاہیے، ایک انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے جو اللہ اور تک آ کی بات پہنچائے، جس کو بت کے نام سے کہتے ہیں. اگر انٹویشن کی بیس کے اوپر جانا ہے تو ان کی انٹویشن تو یہ ہے کہ آپ ان کی انٹویشن کو مانتے ہیں نہیں. تو پھر اگر کوئی بھی شخص جس کا تعلق، جس نے قرآن پاک کا علم حاصل نہیں کیا، جس کے پاس وہ گلاسز نہیں ہے، وہ ویژن نہیں ہے جو حق اور باطل میں ڈیفرینشیٹ کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو حق اور باطل میں ڈیفرینشیٹ کرتی ہے. تو جب تک آپ کے پاس ٹولز ہی نہیں ہوں گے جو حق اور باطل میں ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کیسے کر پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں. کس کی بیس پہ باتیں کر رہے ہیں؟ اپنے ہی گمان کی بیس پہ. اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو. مطلب بیسکلی ہیلے بہانے کرتے ہیں. مطلب آپ کے سامنے کلیئر کمانڈمنٹ آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی نے کلیئر کٹ آپ کے سامنے ایک دلیل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور آپ آگے سے کیا کر رہے ہو؟ ہیلے بہانے کر رہے ہو، کہہ رہے کہ آپ ہمارے سامنے کسی کو اٹھا لائیں، ٹھیک ہے، کسی ہمارے باپ دادا کو اٹھا لائیں، ٹھیک ہے، تو ہم مان جائیں گے. یہ ہیلے بہانے بیسکلی کر رہے ہیں. تو ان سے کویسچن ہے کہ اگر آپ کے باپ دادا کو جو خدا مار سکتا ہے، آپ کو پیدا کر سکتا ہے ان باپ دادا میں سے، ہے کہ گندے پانی میں سے آپ کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، وہ اتنا ڈسکسٹنگ پانی ہے کہ اس کا پبلک میں نام لینا پسند کوئی نہیں کرے، ٹھیک ہے، اس پانی سے آپ کو اتنا تناور بنا دیا کہ آپ میں کرتے پھرتے ہیں اور اپنی آپ کو کہتے ہیں میں بڑی چیز ہوں، جس خدا نے اس سے آپ کو بنا دیا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا وہ باپ دادا کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ This is the question. ٹھیک ہے. اگلے درشات میں آتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے اور پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں زندگی بھی دیتا ہوں، میں تمہیں موت بھی دیتا ہوں. پھر بھی اپنی لاجکس سنو یار، تم لاجکس تو دیکھو اپنی، کوئی عقل کی بات کرو. لیکن آگے اللہ تعالیٰ شاعت میں آتا ہے پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. مطلب بتا رہا ہے کہ جو دیکھو نا، دیکھیں we need to decide one thing whether this book is right or not. If this book is right, if we started to believe that okay this book is right, تو پھر we cannot pick and choose between this book. Decide whether the book is right or not. اگر this book has come from اللہ تعالیٰ تو this book is right. تو اگر یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ برحق ہے تو ہمیں اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہے اسے فالو کرنا پڑے گا. آگے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد مارا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. دیکھیں یہ جو اکثریت کا لفظ ہے نا، یہ بار بار اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے اور ہمیشہ نیگیٹو وے میں استعمال کرتا ہے. آپ ایک دفعہ کسی بھی قرآن پاک کھولیں اور اس میں اکثر کا لفظ سرچ کریں گوگل پہ جا کے، یا جہاں پہ اسلام جو لفظ اکثر کا لفظ عربی میں بھی آپ چیک کر لیں. قرآن پاک میں اکثر کا لفظ کتنی دفعہ آیا؟ ٹوٹل 78 دفعہ آیا اراؤنڈ، اور ہر دفعہ نیگیٹیوٹی میں آیا، اور اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ we are not supposed to follow اکثریت. we need to follow جو دین حق کے اوپر ہے، جو علم رکھتے ہیں. اور علم کیا ہے؟ قرآن پاک. جو قرآن پاک کا علم رکھتے ہیں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. ہم نے بیسک جب ہم ان کو بھی فالو کر رہے ہیں تو ہم فالو کس کو کر رہے ہیں؟ قرآن پاک کو. تو اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، سو اکثریت کو فالو نہ کریں، قرآن پاک کو فالو کریں. اور قرآن پاک کو فالو کرنے والے جو جنرل ہوتے ہیں وہ کافی کم ہوتے ہیں. اکارڈنگ ٹو قرآن پاک اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں. اسی بارے میں ایک سب سے خوبصورت جو صورت ہے، قسم ہے زمانے کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، ساری کی ساری انسانیت خسارے میں، سوائے اس کے جس نے 4 عمل کیے: ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق بات کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی. جزاک اللہ. میں اس سورت والعصر سورت ہے یہ، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس سورت کے اوپر میں اپنا لیکچر آج اینڈ کروں گا. اگر کسی بندے نے کوئی بات ایڈ کرنی ہے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف، اور یو کین ٹائپ ان دا میسج باکس ایز ویل، چیٹ باکس. پلیز گو ہیڈ. چلیں میرا خیال ہے کوئی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ ایوری ون.
جزاک اللہ فار کمنگ. دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا پڑھا اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اوکے, I disagree with the point. I disagree with the point. Sorry. I disagree with the point that you. Sorry. I disagree with the